अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अहम और ताज़ा खबरें जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में तबसरा करने जा रहे हैं हमारे साथ शामिल होंगी। सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहिदा अरब इमारात से। वज़ीर आज़म इमरान खान का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तीसरी मरतबा दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात सामने आया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद ने इमरान खान और इमरान खान के साथ जो वफद था उसका इस्तकबाल भी किया और मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर पाकिस्तान के आला हुक्काम के दरमियान मुलाकात भी हुई है। इमरान खान की IMF के ज़िम्मेदार से मुलाकात भी हुई है और IMF के ओहदेदारों से पाकिस्तान के मुज़ाकरात भी हुए हैं। तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे अफ़गान जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें तेज़ तर हो चुकी हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरजमीन से अमरीकी, इसराइली, ईरानी, इंडियन एजेंसियाँ साजिशों में मसरूफ़ हैं और अफ़गान कठपुतली हुकूमत की पाकिस्तान को धमकियां और पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे चीन और भारत में सफारती जंग भड़क उठी है और इसकी वजह यह बनी है कि मोदी ने मुतनाज़ा सरहदी इलाके का दौरा क्यों किया। चीन का भारत से शदीद एहतजाज सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश का सरहदी इलाका भारत और चीन के दरमियान इंतहाई मुतनाज़ा इलाका है जिस पर ये जंग जो है भड़क उठी है। तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और जारियत जारी है और आज भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत से तकरीबन 5 कश्मीरी शहीद कर दिए गए हैं। तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे, इसके अलावा आगे जो हमारे पास स्टोरी है उसमें बात करेंगे यूरोप में चीन और रूस के जासूस सरगर्म हैं और चीनी और रूसी जासूसों के यूरोप में अहदाफ क्या हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। यूरोप में चीन और रूसी मुदाखलत से यूरोपीय ममालिक भी परेशान हैं। अहदाफ और ख़तरात क्या हैं, यूरोपीय ममालिक चीन और रूस को दाइश से बड़ा खतरा क्यों समझते हैं, पूरी की पूरी तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे अमेरिका में बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से एक बड़ी शाहराह सामने, एक बड़ा मंसूबा सामने आया है। न्यूयॉर्क शहर की एक सड़क कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मौसूम कर दी गई है और इस पर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने इजहार तशक्कुर किया है। तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे बैतुल्लाह शरीफ के लिए गिलाफ काबा तामीर करने वाली 3 खवातीन कौन हैं और बैतुल्लाह शरीफ के गिलाफ काबा को कब और कैसे और कहाँ उसको तैयार किया जाता है। गिलाफ काबा और इस्लामी तारीख़ इस हवाले से क्या है और गिलाफ काबा की तैयारी और तब्दीली के तमाम मराहिल कौन कौन से हैं, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे ईरान से। शाह ईरान के फर्जंद मोहम्मद रज़ा पहलवी ने ईरानी खुमैनी निज़ाम हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और ईरान के अंदर इस वक्त खुमैनी इनकलाब के चूँकि 40 साल मुकम्मल हो चुके हैं उस पर पूरे की पूरी जो है वो तैयारियां और तकारीब चल रही हैं। तफसीलात आपको बताएंगे। ये हैं वो टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए वज़ीर आज़म इमरान खान का जो आज दौरा सामने आया है मुत्तहिदा अरब इमारात का। वज़ीर आज़म इमरान खान जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है उसमें शिरकत के लिए आज मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचे और वहां पर मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनके हमरा जो वज़ीर ख़जाना हैं असद उमर वो भी शामिल थे और वफाकी वज़ीर इत्तलात वो भी शामिल थे और बाकी जो मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद वो और बाकी लोग भी पूरा का पूरा वफद गया था। तो इसके जो ये जो दौरा हुआ है इस हवाले से वहाँ की तफसीलात क्या हुई और इमरान खान से अपने वहाँ पर किससे मुलाकात की और वहाँ पर क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, तकरीब में क्या खिताब किया, इस पर अगर हम इस पर बात करेंगे। लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात कर रहे थे मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा सामने आया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तीसरी मरतबा मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले भी 2 मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा कर चुके हैं
اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان کو تقریباً $3 ارب کی جو امدادی پیکج ہے وہ بھی مل چکا ہے. ادھار تیل بھی متحدہ عرب امارات سے پاکستان کو ملنا شروع ہو چکا ہے اور کافی سرمایہ کاری کے حوالے سے کافی ایگریمنٹس بھی پاکستان کر چکے ہیں. آج متحدہ عرب امارات کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خود چل کر استقبال کیا اور پھر 1 to 1 جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور ملاقات کے اندر کافی امور پر بات چیت بھی ہوئی ہے. اور یہ پاکستان کے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کے دو بڑے جو ہمسائے ممالک ہیں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور یہ اس سے پاکستان کا جو مستقبل کا معاشی صورتحال ہے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. اور آج جو عالمی ورلڈ گورنمنٹ جو سمٹ تھی جس میں کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب شامل ہوئے شریک ہوئے, اس کانفرنس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے ظاہر سی بات ہے اس کانفرنس کے اندر دنیا بھر کے جو لوگ تھے, سرمایہ کار تھے, بزنس مین تھے, تجارتی کمپنیاں تھیں, وہ ساری کے ساری اس کانفرنس میں شریک تھیں اور اس کانفرنس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت اچھی طرح سے پاکستان کا وہ چہرہ, وہ تصور, وہ امیج پیش کیا جو شاید اس سے پہلے کسی نے بھی نہ کیا ہو. پاکستان کے بارے میں عمران خان صاحب نے, ظاہر سی بات ہے کوئی پرچی نہیں تھی عمران خان صاحب کے پاس, پہلے سے کوئی خطاب بھی تیار نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر وہ پڑھ رہے ہوں. انہوں نے فی البدیہہ گفتگو کی اور پاکستان کے بارے میں بتایا کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے کتنا پوٹینشل ہے اور پاکستان میں کن کن شعبوں میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر سیاحت کا سب سے زیادہ پوٹینشل ہے اور پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت بڑی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے, مزید فیکٹریاں لگائی جا سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو اس طرح کے معدنیات ہیں ان کی کھوج اور ان کی تلاش کے حوالے سے بھی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے. اور بھی بہت سی چیزوں کا عمران خان صاحب نے تعارف کروایا کہ پاکستان کے اندر فلاں چیزیں ہیں جن میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے. بیرونی سرمایہ کاری کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب بیرونی سرمایہ کاری آتی ہے اگر وہ ملک کی سلامتی کے خلاف نہ ہو, ملک کی شرائط کے مطابق ہو, تو پھر اس سے جو عوام ہوتی ہے عوام کو روزگار بھی ملتا ہے اور جو ملک ہوتا ہے وہ ملک بھی ترقی کرتا ہے. یہ دنیا کی تاریخ ہے اور یہ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی چین کے اندر جو سرمایہ کاری ہے ظاہر سی بات ہے بیرونی ہے اور اسی طرح امریکہ کے اندر جو سرمایہ کاری ہے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بھی باہر سے آتی ہیں. تو عالمی دنیا کے اندر, عالمی ممالک کے اندر, دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسا ہے بیرونی سرمایہ کاری ہوتی رہتی ہے. تو پاکستان کے اندر سرمایہ کاروں کو انوائٹ کرنا, اس طرح کی کانفرنسوں میں جانا, یہ نہایت خوش آئند بات ہے. دوسری طرف سے جو ایک اور موضوع جو سامنے آیا ہے, ایک اور جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو IMF کی ذمہ دار تھیں ان سے بھی ملاقات کی ہے اور پاکستان IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور پاکستان کے جو حکومت ہے تحریک انصاف کی وہ چاہتی ہے کہ IMF سے بھی انہیں امدادی پیکج مل جائے. اور دوسری طرف سے یہ بھی صورتحال ہے کہ پاکستان کی پچھلے 6 مہینے کے اندر جو حکومت قائم ہے انہوں نے اربوں ڈالر کے قرضے بھی لیے ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے, تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, رہنما یہ کہہ رہے ہیں, اصل میں وجہ یہ ہے انہوں نے اس لیے قرضے لیے ہیں چونکہ پہلی جو گورنمنٹ تھی وہ پاکستان کے اوپر قرضوں کا بوجھ چھوڑ کر گئی تھی. ان کی قسطیں ادا کرنے کے لیے جو حکومت کا نظام ہے اسے چلانے کے لیے ظاہر سی بات ہے پیسوں کی ضرورت تھی اور خزانہ خالی تھا, اس لیے انہوں نے قرضے لیے ہیں. یہ موقف سامنے آ رہا ہے تحریک انصاف کا جو اس وقت حکومت کے اندر ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب اپنے جب وہ حکومت میں نہیں تھے وہ یہ اعلان کر چکے تھے کہ اگر وہ IMF کے پاس سے اگر ان کو جانے کا کہا جائے تو وہ اس سے IMF کے پاس جانے سے پہلے وہ خودکشی کرنا جو ہے وہ بہتر سمجھیں گے. یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا, لیکن اب ان کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ الٹی ہو رہی ہے اور خود عمران خان صاحب جو ہے IMF کے ساتھ جو عہدیدار تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت چاہتی ہے کہ ملک کو معاشی طور پر بہتر کرے, لیکن بہت بڑا سوال یہ ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے صحیح طرح سے جو اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ جو بہت سے معیشت دان ہیں, معاشی تجزیہ کار ہیں, جو اکانومی کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو معیشت کو سنبھالا جا سکتا ہے, سدھارا جا سکتا ہے, وہ اقدامات نہیں ہو رہے. اس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ تھی کہ جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ان سے پیسے کو واپس کیا جائے, ان سے پیسہ وصول کیا جائے اور پھر ہر دن جو ہے پاکستان سے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے غیر قانونی طور پر, جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے ان کے خلاف کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا گیا کہ ٹیکس چوروں کا محاسبہ کیا جائے, منی لانڈرنگ کو روکا جائے. اور اسی طرح جو ہے بدیانت لوگ ہیں جو کرپٹ جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ان سے پاکستان کے پیسے کو واپس لیے جائے. یہ اقدامات نہیں ہوئے. تو جب تک تحریک انصاف اندر سے ملک کو صحیح نہیں کرے گی, ملک کی معیشت کو صحیح
نہیں کرے گی تب تک جو ہے کوئی آگے جو ہے کہا نہیں جا سکتا کہ اقدامات جو ہے مزید اچھے ہوں گے. لیکن بہرحال یہ دورہ بہت اچھا تھا, اسے جتنا سراہا جائے وہ پاکستان کے حوالے سے بہت اچھا ہے. پاکستان کا امیج جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. مزید بات کر لیتے ہیں, معروف معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ فرمائیے گا کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب جو متحدہ عرب امارات گئے اور وہاں پر آئی ایم ایف کے لوگوں سے بھی ظاہر سی بات ہے مذاکرات ہوئے, اور جو ہے ورلڈ گورنمنٹ سمٹ جو ہے کانفرنس تھی, دنیا بھر کے تاجر جو ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار وہاں پر موجود تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں, اور آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں اور کہاں تک جائیں گے, اور پاکستان کے اندر کیا مزید سرمایہ کاری آ سکتی ہے؟ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کی غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے, ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان کے معاشی حالات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں, اور آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں, کیا ان سے ملکی مفاد یا ملک کی سلامتی کو خطرات تو لاحق نہیں ہیں, اور آئی ایم ایف کے جو پاکستان سے مطالبات ہیں ان مطالبات سے عوام کو کیا نقصان ہو سکتا ہے, اور جو عوام کے اوپر مزید جو بوجھ لادا جائے گا اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑا جو ہے سوال ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف جو کسی بھی ملک کو قرضے دیتی ہے تو وہ ایسے ہی نہیں دیتی, بلکہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں. ان شرائط میں کہا جاتا ہے کہ بجلی کو مہنگی کر دیا جائے, عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا جائے, اور جو عوامی ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہوتی ہیں انہیں مہنگا کر دیا جائے. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے, آئی ایم ایف نے جن ملکوں کو بھی قرضے دیے ہیں وہ ملک عموماً دیوالیہ ہو چکے ہیں, اور آج تک جو ہے وہ اپنے قرضوں کی دلدل سے وہ نہیں نکلے. یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں, پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جب تک پاکستان نے آئی ایم ایف سے قرضے لیے تو اب تک یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قرضوں کا جو سود ہے وہ واپس کر رہا ہے. جو اصل رقم ہے ابھی تک پاکستان اس پر آیا ہی نہیں ہے. ہر سال $2 ارب 3 ارب ڈالر جو ہے پاکستان قرضوں کی جو قسط ہے جو سود کے طور پر وہ واپس کر رہا ہے. یہ انتہائی بری بات ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک کہ نظام حکومت کو نظام معیشت کو جب تک سودی نظام سے ہٹا کر ایسے نظام پر اسلامی معاشی نظام پر منتقل نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے ملکی حالات بدستور ایسے کے ایسے رہیں گے. تو بہرحال آگے بڑھیں گے, بات کر لیتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے ہم نے ایک اور ٹاپک پہ بات کرنی تھی. پاکستان کے خلاف بیرونی دشمنوں کی سازشیں سامنے آئی ہیں. افغانستان سے امریکہ تو جا رہا ہے, 18 سال ہو گئے امریکہ کی جنگ کو, امریکہ ہار گیا ہے, امریکہ نے ہار مان لی ہے, شکست بھی تسلیم کر لی ہے, امریکہ نکل رہا ہے وہاں سے. لیکن افغانستان سے امریکہ نکل تو رہا ہے, لیکن جو افغانستان کے اندر غیر ملکی ایجنسیاں تھیں وہ پاکستان کے خلاف کیا کھیل کھیلنا چاہ رہی ہیں, پاکستان کو کس طرح سے کمزور کرنا چاہتی ہیں, یہ ہم آپ کو اس رپورٹ میں دکھا لیتے ہیں. رپورٹ کے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان کے دشمن. پاکستان کا بہترین محل وقوع بہادر قوم اور افواج دنیا کو ایک آنکھ نہیں بہاتی. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے دشمن پاکستان کے مخالف سازشوں میں مصروف ہیں. سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت ہو یا 9/11 کے نام پر امریکہ کی افغانستان اور عراق میں غارت گری, اصل ہدف پاکستان کو ٹارگٹ کرنا تھا. لیکن الحمدللہ پاکستان نے نہ صرف سوویت یونین جیسی سپر پاور کو شکست دی بلکہ بدمست امریکی ہاتھیوں کو بھی تاریخ کی بدترین شکست سے دوچار کیا.
افغانستان میں گزشتہ 18 سالہ جنگ میں شکست تسلیم کرنے کے بعد امریکہ انخلا کی بھیک مانگ رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے اعلی کار اپنے مستقبل کی فکر میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ انہیں یہ خوف دامنگیر ہے کہ امریکی انخلا کے بعد اگلا نمبر ان کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے نہ نکلے۔ افغانستان میں امریکی کٹ پتلی اشرف غنی حکومت ہو یا پھر انڈیا اور ایران جیسے امریکی اعلی کار، سبھی اس تگو دو میں لگے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان سے نہ نکلنے دیا جائے۔ دوسری طرف امریکی انخلا کے بعد امریکی اور دیگر غیر ملکی ایجنسیاں ایک اور خوفناک کھیل کی تیاری میں مصروف ہیں۔ یہ کھیل دراصل امریکی شکست کے بدلے کے طور پر کھیلا جا رہا ہے۔ جب امریکہ کو براہ راست پاکستان میں افغان جنگ سے کامیابی نہ ملی تو اب وہ بالواسطہ ان اعلی کاروں کے ذریعے پاکستان میں خانہ جنگی کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس کے لیے لسانیت، وطنیت اور قومیت کے نام پر پاکستانیوں کو باہم لڑانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کا اندازہ امریکی نواز افغان صدر اشرف غنی کی پاکستان مخالف حالیہ ہرزہ سرائی سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اشرف غنی نے اپنی ٹویٹ میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مظاہرین کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ پشتون تحفظ موومنٹ کی سرپرستی کرتے ہوئے اشرف غنی نے لکھا کہ افغان حکومت ان کا ساتھ دیتی رہے گی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ پاکستان میں مظاہرین کے مطالبوں کو نہ ماننا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ اشرف غنی اس سے پہلے بھی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پاکستان مخالف عناصر کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر حکام نے اشرف غنی کے ان بیانات کی سخت مذمت کرتے ہوئے انہیں رد کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ، انڈیا اور ایران کی آشیرواد سے صدارت کے عہدے تک پہنچنے والا اشرف غنی پاکستان کے خلاف بار بار امریکہ، ایران اور انڈیا کی زبان کیوں بول رہا ہے؟ جی ہاں ناظرین کرام، افغانستان کے اندر 18 سال تک کٹ پتلی حکومتوں نے اپنی حکومتیں تو قائم رکھی ہیں، اور یہی وہ لوگ تھے جو نہ صرف افغانستان کی عوام کو امن و امان نہیں دے سکے، بلکہ پاکستان کے اندر بھی ان لوگوں کی وجہ سے بدامنی پھیلی اور پاکستان کے اندر بھی حملے ہوتے رہے۔ تو یہ لوگ نہ صرف پاکستان مخالف ہیں اور نہ صرف پاکستان کے لوگ دشمن ہیں، اور نہ صرف ان کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان میں جو ہے خلیج حائل ہوئی، بلکہ اس سے بہت سے دیگر نقصانات بھی اٹھانے پڑے۔ اب امریکہ تو افغانستان سے نکل رہا ہے، لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے، امریکہ کا افغانستان میں آنے کا جو ہدف تھا وہ افغانستان نہیں تھا، بلکہ دراصل اس کا ہدف جو تھا وہ پاکستان تھا۔ پاکستان کو کمزور کرنا تھا، پاکستان کو تقسیم کرنا تھا، پاکستان کے اندر انتشار اور فساد کو پھیلانا تھا۔ یہ دنیا اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے۔ سوویت یونین نے 80 کی دہائی میں جب افغانستان کے اندر قدم رکھا اور افغانستان کے اندر بدامنی اور جنگ برپا کی، تو اس کا مقصد بھی بلوچستان پر قبضہ کرنا اور اسی طرح گوادر اور اسی طرح جو کراچی پورٹ ہیں، کراچی تک پہنچنا تھا۔ یہی وجہ ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ روس نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایک زمین تیار کی، اور وہ زمین یہ تھی کہ کمیونسٹ، ظاہر سی بات ہے کمیونزم کی جو وہاں پر کمیونزم تھا، روس کے اندر کمیونسٹوں کی حکومت تھی، پاکستان کے اندر کمیونزم کو پھیلایا گیا، کمیونسٹوں کو پھیلایا گیا، اور یہ جو کمیونسٹ تھے زیادہ تر جو تھے وہ بلوچستان کے اندر تھے۔ بلوچستان کے اندر کمیونسٹوں کے اڈے تھے، کافی بڑے بڑے لوگ جو سردار تھے ان کو کمیونسٹ بنایا گیا، ان کے نظریات کو تبدیل کیا گیا، اور روس نے پورے کے پورے پاکستان کے اندر جو ہے کمیونزم کو پھیلانے کے لیے جو حربہ تھا وہ روس جو ہے وہ کرتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا روس کا یہ ہدف تھا کہ پاکستان کے جب داخل ہوں گے تو بلوچستان کے اندر سارے کمیونسٹ ہیں، باقی کمیونسٹ جو ہیں ان کی حمایت کریں گے، اس طرح پاکستان پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن اللہ نے کچھ اور ہی چاہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بالکل بجا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کے وہ لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیریں سب تدبیروں سے حاوی ہیں۔ تو پاکستان آج دنیا میں جس وقت موجود ہے، پاکستان کی ایک بڑی وجہ پیچھے یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم اور پاکستان کی جڑوں میں اور بنیادوں کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا جو خون ہے، اور جو اس کے اندر لا الہ الا اللہ کی جو ایک مٹھاس ہے وہ پاکستان کی بنیادوں کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو کوئی بھی لوگ ہلا نہیں سکتا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان سے امریکہ بھی ہار گیا، روس بھی ہار گیا، اب کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر سے قوم کو ان کے ذہن جو ہیں وہ خراب کیے جائیں، ذہنی طور پر لوگوں کو کنفیوز کر دیا جائے۔ 5th جنریشن جو وار ہے، اور اسی طرح جو ہے ہائبرڈ وار، جس کا پاکستان کے آرمی چیف بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ 5th جنریشن جو وار ہے اور ہائبرڈ وار ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے، جھوٹ کو سچ بنا کر اپنے اداروں کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں پھر اس سازش
میں مبتلا ہو جائیں. آج سارا کا سارا سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے, یہی کچھ چل رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے تاکہ پاکستان کو ہم آگے لے کے جائیں. پاکستان کے دشمنوں کو ہم نے شکست دینی ہے, اور یہ شکست تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اپنے ذہنوں کو, اپنے دماغوں کو اور اپنی آنکھوں کو ہم کھلا رکھیں اور ان لوگوں کو دیکھیں, ان لوگوں کو پڑھیں, ان لوگوں کی باتوں کو مانیں جو لوگ محب وطن ہیں, جو لوگ اسلام پسند ہیں, جو لوگ پاکستان کو سر بلند اور پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, ایک اور بات کر لیتے ہیں. چین اور بھارت کے درمیان جنگ کی بات کر لیتے ہیں. چین اور بھارت, جس طرح سے بھارت جو ہے وہ پاکستان مخالفت میں بہت حدیں پار کر لیتا ہے, وہیں پر چین کی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بھی لگتی رہتی ہے. 1962 کے بعد جو ہے 1962 کے اندر غالباً چین اور بھارت کے درمیان جو ہے ایک جنگ بھی ہو چکی ہے, اور وقتاً فوقتاً جو ہے چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے جو واقعات ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی سرحد جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بھی ملتی ہے, بھارت کی سرحد بھی چین کے ساتھ ملتی ہے, اور کچھ علاقے ایسے ہیں جو بھارت اور چین کے درمیان متنازع ہیں. چین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ علاقے ہمارے ہیں, بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ علاقے ہمارے ہیں. اروناچل پردیش کا جو علاقہ ہے یہ بھارت کے یہ 29ویں اسٹیٹ اسے کہا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا جو بارڈر ہے وہ آسام اور اس طرح ناگالینڈ, میانمار اور اسی طرح بھوٹان جو ہے اور چائنا, ان کے ساتھ جو ہے اس کا بارڈر ملتا ہے, اور یہاں کی آبادی 14 لاکھ بتائی جاتی ہے. اروناچل پردیش کا جو علاقہ ہے اس علاقے کا وزٹ کیا ہے نریندر مودی نے, اور اس وزٹ کے دوران نریندر مودی نے وہاں پر 2 سے 3 ایئرپورٹ بھی بنائے ہیں. اور یہ علاقہ جو ہے 1982 کے اندر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ شامل ہوا تھا, اور بھارت نے اس پہ قبضہ کیا تھا یا تسلیم کیا تھا, اور چین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ علاقہ یہ ہمارا ہے, بھارت کا نہیں ہے. تو اروناچل پردیش کا جو دورہ کیا ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے, اس پر چینی وزارت خارجہ کی طرف سے انتہائی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا, اور چین نے وارننگ دی ہے بھارت کو کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے باز رہے, اور یہ متنازع علاقہ ہے, یہاں پر دورے کرنا, یہاں پر ایئرپورٹس بنانا یہ چین کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی ہے, اور چین جو ہے اسے تسلیم نہیں کرتا. اور ساتھ ساتھ اس سے پہلے ماضی میں بھی 2017 کے اندر بھوٹان کے قریب ہی یہی علاقہ تھا جہاں پر چین اور بھارت کی فوجوں کے درمیان جو کلیش ہوا تھا, اور اس سے یہ کلیش جو ہے تقریباً 2 سے 3 ماہ جو ہے جاری رہا تھا, اور اس میں جانی اور مالی نقصان بھی ہوا تھا. تو بہرحال یہ بھارت اور چین کے درمیان جو لڑائی ہے یہ چلتی رہے گی اور چل بھی رہی ہے, سفارتی جنگ ہے. لیکن اس میں اس میں پاکستان کا جو ایک پوزیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ چین پاکستان کی حمایت کرتا ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, اور پاکستان کے دیگر کاموں میں چین جو ہے پاکستان کی حمایت کرتا رہتا ہے. آگے بڑھیں گے تو بات کر لیتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے آج بھی 5 کشمیری شہید ہو گئے ہیں, اور بھارتی بربریت اور ظلم جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری ہے. تقریباً آئے روز جو ہے 1 2 3 4 5 کشمیریوں کو بھارت شہید کر رہا ہے, اور رواں سال بھی یہ درجن جو ہے 3 درجن سے زائد جو ہیں کشمیریوں کو بھارت شہید کر چکا ہے. بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کو کیسے نجات دلوائی جائے یہ بہت بڑا سوال ہے. پاکستان کو چاہیے, پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ مستقل بنیادوں پر نہ صرف بھارتی مظالم کو جس طرح سے بے نقاب کیا جاتا ہے, دنیا بھی جانتی ہے کہ بھارتی مظالم میں کشمیر میں کس طرح سے ہو رہے ہیں, لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی کچھ کرنا ہوگا پاکستان کو. تحریک انصاف کی حکومت سے بہت سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں, اور یہ امیدیں بھی بہت اچھی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کشمیری عوام بھی چاہتی ہے کہ انہیں آزادی ملے. تو یہ آزادی کیسے مل سکتی ہے, اس کے لیے پاکستان کو سنجیدہ ہونا ہوگا اور سنجیدگی سے کوششیں کرنی ہوں گی. عملی طور پر گراؤنڈ کے اندر جا کر جو ہے, فیلڈ کے اندر جا کر جو ہے کشمیری عوام کو آزادی دلوانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. اور بھارت کے اندر چونکہ انتخابات چل رہے ہیں, مودی سرکار انتخابات میں کامیاب ہونا چاہتی ہے, اس لیے جو ہے مودی سرکار چاہتی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کا خون بہا کر لوگوں کو اپنے جو ایک ان کی بیوقوف عوام ہے, عوام کو بیوقوف بنایا جائے, عوام کو دھوکہ دیا جائے اور ووٹ حاصل کیا جا سکے. اس اقدام کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. پاکستان کو بہرحال کوششیں کرنی ہوں گی. آگے بڑھتے ہیں, بات کر لیتے ہیں یورپ کے اندر چین اور روس جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے, اور یورپی ممالک جو ہیں چین اور روس سے انتہائی پریشان ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ فرانس, اٹلی, جرمنی اور باقی جو یورپی ممالک ہیں وہ نہ صرف روس کے خلاف بیان بازیاں کر رہے ہیں, چین کی جو سرمایہ کاری ہے, چین کی انویسٹمنٹ ہے یورپ کے اندر, اس سے بھی بہت سے ممالک یورپی پریشان ہیں. یورپ کے اندر روس اور چین کے اہداف کیا ہیں, یورپ کے اندر چین اور روس جو ہے وہ کیوں داخل ہوا ہے, اور وہاں پر چین اور روس کے جاسوس جو ہیں یورپ کے اندر کیا کر رہے ہیں. برطانیہ کے جو آرمی چیف تھے وہ کہہ چکے ہیں کہ داعش سے بڑا خطرہ جو ہے وہ برطانیہ کو اگر ہے تو وہ روس سے ہے. یہی باتیں جو ہے وہ چین کے بارے میں کہی جاتی ہیں. اسی والے سے رپورٹ ہے, رپورٹ دیکھ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. یورپ میں چین اور روس کے جاسوس.
ایک رپورٹ کے مطابق بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں روسی اور چینی جاسوسوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ رپورٹ ایک جرمن اخبار ویلٹ ام زونٹاگ نے شائع کی ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کی خارجہ سروس نے روسی اور چینی خفیہ ایجنٹوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ برسلز میں اپنی سرگرمیوں کو محدود کر دیں۔ یورپی خارجہ ایکشن سروس کا خیال ہے کہ اس وقت چین کے تقریباً 250 اور روس کے 200 کے قریب جاسوس برسلز میں اپنی خفیہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان جاسوسوں کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے سفارتکاروں اور فوجی اہلکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ برسلز شہر کے مختلف حصوں میں واقع بعض معروف اور پسندیدہ ریستورانوں، اسٹیک ہاؤسز اور کیفوں کا رخ کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ ایجنٹ ان کی گفتگو سننے یا ان سے رابطے استوار کرنے کے مواقع کی تلاش میں ہیں۔ یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس کی سربراہ اور یورپی یونین کے خارجہ امور کی خاتون نگران فیڈریکا موگرینی کے مطابق یہ جاسوس مختلف مکانات میں قیام کے علاوہ اپنے ملکوں کے سفارت خانوں اور تجارتی مراکز میں مقیم ہوتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کا سلسلہ براہ راست یا رابطوں کے ذریعے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا تاثر بھی ہے کہ چینی اور روسی خفیہ ایجنٹوں کے علاوہ مراکشی اور امریکی ایجنٹ بھی برسلز میں اپنے نیٹ ورک قائم کیے ہوئے ہیں۔ برسلز میں یورپی یونین کے ساتھ ساتھ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے صدر دفتر بھی ہیں۔ اسی شہر میں سن 2003 میں یورپی کونسل کے دفاتر والی عمارت جسٹس لپسیس بلڈنگ میں جاسوسی کے آلات نصب کرنے کا ایک سکینڈل بھی سامنے آیا تھا۔ اس عمارت میں برطانیہ، جرمنی، فرانس اور اسپین کے مختلف سفارتکاروں کے دفاتر موجود ہیں۔ واضح رہے کہ یورپی ممالک چین اور روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے نہایت پریشان ہیں۔ برطانیہ کے آرمی چیف اعتراف کر چکے ہیں کہ برطانیہ کو داعش سے اتنا خطرہ نہیں جتنا روس سے ہے۔ اسی طرح کے بیانات فرانس، اٹلی، جرمنی اور برطانیہ چین کے بارے میں دیتے رہتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ ملاحظہ کر لی کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ روس اور چین کے جاسوس اس قدر سرگرم ہیں کہ یورپی یونین اور نیٹو جو دنیا بھر میں بمباریاں کرتا تھا، دنیا بھر میں جنگیں برپا کرتا تھا، اب نیٹو اور یورپی یونین، یورپی پارلیمان، سارے کے سارے یورپ کے وہ بڑے بڑے ملک جو ایک وقت تھا پوری دنیا کے اندر، افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں وہ وہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے استعماری ممالک تھے یہ لوگ، اب خود پریشان ہیں کہ ہم روس سے اور چین کے جاسوسوں سے کیسے نمٹیں۔ یہی وجہ ہے کہ برسلز جو بیلجیم کا دارالحکومت ہے، وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں جاسوس جو ہیں وہ روس کے اور چین کے سرگرم ہیں۔ ان جاسوسوں سے بچنے کے لیے جو ہے سفارتکاروں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ باہر نہ نکلیں، ہوٹلوں میں نہ جائیں، عوامی مقامات پر نہ جائیں، تاکہ کوئی جاسوس ان سے مل کر کوئی ان کو بہکا نہ دے۔ تو یہ صورتحال ہے اس یورپ کی جو دنیا پر حکمرانی کا دعویٰ کرتا رہا، جو یہ کہتا رہا کہ ان کی جو حکومت ہے اس کی حکومت میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا۔ یہ برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ برطانیہ جو ہے وہ 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر برطانیہ کی اس قدر دنیا کے اندر حکومت تھی کہ اس کی جو سلطنت تھی اس کے اندر سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ایک جگہ سے سورج غروب ہوتا تھا تو دوسری جگہ سے وہ سورج نکل رہا ہوتا تھا، اس قدر علاقہ برطانیہ کے پاس تھا۔ اور آج برطانیہ کی صورتحال یہ ہے کہ یورپی یونین خود دھکے دے کر برطانیہ کو یورپ سے علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور برطانیہ آج جو ہے وہ داعش سے زیادہ روس کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے اس دنیا کی، اس ملک کی۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے بالکل بجا کہا ہے کہ یہ جو دن ہیں یہ لوگوں کے درمیان ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اگر آج دنیا پر حکمرانی یورپ کی ہے، آج اگر دنیا پر امریکہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، یا اسی طرح سوویت یونین روس دعویٰ کرتا تھا کہ میں دنیا کا عالمی حکمران ہوں، سپر پاور میں ہوں، تو یہ وقت جو ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مثالیں دکھاتا رہتا ہے، جس طرح سے آج یورپ کی اور امریکہ کی اور رشیا کی اور چین کی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے، دنیا پر اللہ کے نظام کو لانا ہے، اور دنیا کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو سپر پاور بنانا ہے، اسلام کو سپر پاور بنانا ہے، مسلمانوں کو سپر پاور بنانا ہے۔ آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں امریکہ سے۔ نیو یارک شہر کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے نام سے ایک شاہراہ کو منسوب کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ سامنے آیا ہے نیو یارک کے اندر، بروکلین کے اندر یہ ایک سڑک ہے، اسے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پاکستان کے لیے کیا خدمات تھی، دنیا کس طرح سے ان کو جانتی ہے، اس پر بات کرنا تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا ان چیزوں کو جانتی ہے، اس پر بات پوری دنیا اس حوالے سے جانتی ہے، لیکن بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے دنیا بھر میں آج بھی جو احترام ہے، جو قدر ہے، وہ آج بھی پائی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیو یارک میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح۔
امریکہ کے شہر نیو یارک سٹی میں ایک شاہراہ کے مصروف حصے کو پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کر دیا گیا۔ اس شاہراہ کو دسمبر 2018 میں محمد علی جناح سے منسوب کر دیا گیا تھا، جس کے بعد باقاعدہ شاہراہ کا افتتاح بھی کر دیا گیا۔ کونی آئس لینڈ ایونیو کو بانی پاکستان سے منسوب کر کے محمد علی جناح وے کا نام دینے کا فیصلہ 26 دسمبر کو نیو یارک سٹی کے کونسل میں ایک قرارداد کے ذریعے کیا گیا تھا، جہاں پاکستانی برادری کی اکثریت رہائش پذیر ہے۔ پاکستانی امریکن یوتھ آرگنائزیشن اور پاکستانی برادری کی برسوں کی محنت اور لابنگ کے نتیجے میں سٹی کونسل نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ محمد علی جناح وے کا افتتاح کرنے والے سٹی کونسل کے رکن جمانے ولیمز نے کونسل میں اس حوالے سے قرارداد پیش کی تھی، جبکہ افتتاحی تقریب میں پاکستانیوں کے علاوہ امریکی شہری بھی موجود تھے، جہاں سبز پرچم کی بہار تھی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ سٹی کونسل کے رکن جمانے ولیمز نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ پاکستانی برادری کی خدمت اور ایونیو کا نیا نام دینے کے افتتاح کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے باخبر تھے کہ پاکستانی برادری 9/11 کے حملے کے بعد سے مشکل میں تھی۔ ولیمز نے کہا کہ پاکستانی برادری نے مشکل وقت کا سامنا کیا اور اب ایسے مقام پر پہنچے ہیں جہاں نیو یارک سٹی کونسل نے ان کے بابائے قوم کے لیے خصوصی اعزاز دیا۔ پاکستانی قونصل جنرل نعیم اقبال چیمہ نے کہا کہ سٹی کونسل کا قائد اعظم کے اعزاز میں یہ فیصلہ عظیم رہنما، بے باک وکیل اور انقلابی سیاسی رہنما کا اعتراف ہے، جن کی لازوال جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ تھے بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح، جن کے خدمات کو آج بھی دنیا جانتی ہے اور ان کی خدمات کے حوالے سے پاکستان کا نام بھی روشن ہے۔ پاکستان کی عوام قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے جو جذبات رکھتی ہیں اس کا اظہار تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن نیو یارک کے اندر اور امریکہ کے اندر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے ایک سڑک کو موسوم کیا گیا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں دنیا یہ جو سمجھتی تھی کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، وہی امریکہ جو پاکستان کو یہ تانا دیتا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کا مرکز ہے یا اڈہ ہے، وہی امریکہ آج پاکستان کے بانی جنہوں نے پاکستان کو بنایا ان کے نام سے اپنے ملک کے اندر سڑکیں موسوم کر رہا ہے۔ یہ اس امریکہ کی مثال ہے جو پاکستان کو ہمیشہ سے نیچا دکھاتا رہا، پاکستان کے خلاف بیانات دیتا رہا، پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا۔ آج امریکہ اس پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی پاکستان کا ہاتھ ہے، پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا، اور آج یہی امریکہ، یہی ٹرمپ پاکستان سے امداد کرتا ہے، پاکستان سے مدد کرتا ہے، اپیل کرتا ہے، پاکستان کو کہتا ہے کہ ہماری مدد کی جائے کہ ہم افغانستان سے کیسے نکل جائیں۔ تو یہ اس امریکہ کی مثال ہے جو پاکستان کو تانے دیتا تھا۔ آج اس امریکہ کے اندر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے ایک سڑک کو موسوم کیا گیا۔ اس سے پاکستان کا جو ایک چہرہ ہے، پاکستان کے حوالے سے جو ایک تاثر ہے، وہ بیرون دنیا میں اچھا ہوگا، اور جب کبھی وہاں پر لوگ جائیں گے اور تو اس سے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کے وقار اور پاکستان کی عزت اور پاکستان کے فخر میں اضافہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں ایران سے۔ تہران کے اندر چونکہ 11 فروری 1979 کو ایک انقلاب آیا تھا، رضا شاہ پہلوی جو اس وقت حکمران تھے اور بادشاہ تھے ایران کے، تو وہاں اس بادشاہی نظام کو ختم کرنے کے لیے، اس کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے ایک انقلاب آیا تھا جسے خمینی انقلاب کا نام دیا گیا تھا۔ یہ خمینی انقلاب بظاہر تو اس بات کے لیے لایا گیا تھا کہ دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے گا یا رائج کیا جائے گا، لیکن وہ اسلامی نظام تو تھا نہیں، وہ تو چند لوگوں کا ایک نظریاتی یا جماعتی یا گروہی یا تنظیمی جو ہے وہ نظریات تھے جو عوام پر مسلط کیے گئے۔ اور یہ خمینی انقلاب جو ہے 11 فروری 1979 کو ہوا تھا۔ اب 40 سال مکمل ہو چکے ہیں خمینی انقلاب کے، اور ان 40 سالوں کے مکمل ہونے پر جو ہے ایران کے اندر وہ تقاریب جاری ہیں، اور ان تقاریب کے اندر خمینی کے حوالے سے، انقلاب کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے یہ انقلاب جس بادشاہ کے خلاف لایا گیا تھا اس کا نام تھا رضا شاہ پہلوی۔ اب ان کے جو فرزند ہیں جو اس وقت ولی عہد تھے، جانشین تھے، محمد رضا پہلوی، وہ زندہ ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ خمینی انقلاب ہے، یہ جو نظام حکومت ہے ایران کا، یہ چند ڈکٹیٹر لوگوں کا نظام حکومت ہے، اور اس کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ سول نافرمانی تحریک چلائی جائے گی، اور انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا، عوام سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ خمینی انقلاب کے خلاف، نظام حکومت کے خلاف جو ہے وہ
سول نافرمانی کی تحریک چلائی جائے اور اس نظام کو ختم کر دیا جائے، الٹ دیا جائے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کو بہت سے مسائل تھے، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں، لوگ تنخواہیں انہیں نہیں مل رہی ہیں، غربت اور بہت زیادہ یہ چیزیں وہاں پر بے روزگاری عام ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا اپنے بیان کے اندر کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنئی، جو دھوکے سے ایران کے سپریم لیڈر بن گئے، وہ آیت اللہ نہیں تھے، ان کو آیت اللہ کے منصب پر جان بوجھ کر راتوں رات بٹھا دیا گیا اور انہیں جو ہے سپریم لیڈر بنا دیا گیا۔ اس کے خلاف محمد رضا پہلوی نے کہا ہے، جو رضا شاہ پہلوی کے فرزند تھے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ عالمی عدالت میں علی خامنئی کے خلاف جو ہے مقدمہ دائر کریں گے، کیونکہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، انہوں نے بہت سے ایرانی عوام کو قتل کروایا اور ان کی وجہ سے ایران کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے اس بیان کے اندر۔ بہرحال ایران کے اندر خمینی انقلاب کے حوالے سے جو اس کے جو تاثرات تھے، اس سے جو نقصانات ہوئے خمینی انقلاب کے، اس کی وجہ سے بہت سے ممالک کے اندر جو ہے ولایت فقیہ کے نام سے ایک نظریہ جو ہے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو ارد گرد کے پڑوسی ممالک تھے، بالخصوص پاکستان کے اندر بھی خمینی انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ مصر کے اندر، عالم عرب کے اندر، تمام جگہ پر خمینی انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم آج جو اس پر بات کرتے ہیں خمینی انقلاب پر، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی ابتدا خمینی انقلاب کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح جو دیگر ممالک ہیں، عالم عرب ہے، عراق ہے، شام ہے، یمن ہے، سعودی عرب ہے، اور جو ممالک ہیں جہاں کہیں پر بھی اس طرح کی بدامنی کے واقعات ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ خمینی انقلاب بنا ہے۔ یہ بنیادی طور پر خمینی انقلاب کوئی نظریاتی جنگ نہیں تھی، نظریاتی انقلاب نہیں تھا، یہ دراصل ایک سیاسی طور پر سیاسی طور پر جو ہے ملکوں کو، عالم اسلام کو تقسیم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش تھی، ایک منصوبہ تھا، جس میں جو ہے چند لوگوں کو استعمال کیا گیا، جس میں خمینی بھی تھے۔ فرانس کے اندر ان کو تیار کیا گیا، امریکہ، یورپ، ویسٹ پورا کا پورا خمینی انقلاب کے پیچھے تھا، خمینی کے پیچھے تھا، اور انہوں نے انہیں تیار کیا اور پھر جو ہے ان کو ایران میں بھیجا، وہاں پر حکمرانی دی، اور اس سے جو ہے نا پھر باقی جو اسلامی ممالک تھے وہاں پر جا کر اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے بدامنی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد پر لوگ تقسیم ہو گئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ اسی طرح باقی دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ہنگامے چل رہے ہیں۔ شام کی خانہ جنگی ہے، 20 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں۔ عراق کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو امریکہ نے مار دیا، اور اس کے اندر ایران جو ہے وہ شامل تھا، موجودہ نظام حکومت شامل تھا، اور یمن کے اندر جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی یہ سب کچھ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک سازش تھی جو تیار کی گئی تھی۔ تو اب یہ نظام حکومت جو ہے وہ اندر سے کمزور ہو چکا ہے، عوام جو ہے اس انقلاب کے خلاف ہو چکی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے عوام اور احتجاج کر رہی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 40 سال جو ہے کسی بھی حکومت کے مدت ہوتی ہے، کم سے کم مدت جو ہے 40 سال ہوتی ہے۔ 40 سال کے بعد کوئی بھی جو نظام حکومت ہے یا کوئی بھی ملک ہے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایران کا زوال جو ہے بہت پہلے سے اگرچہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اب آخری انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ 40 سال کے بعد جو خمینی کے دور کے لوگ تھے وہ اب قبر میں پہنچ چکے ہیں یا بوڑھے ہیں، لیکن جو زندہ ہیں وہ اب نوجوان نسل ہے، وہ جانتی ہے کہ کس نے ہم پر کتنا ظلم کیا ہے، اور وہ اپنا حساب لینا اچھی طرح سے جانتی ہے۔ آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں مکہ مکرمہ سے۔ غلاف کعبہ کو تیار کرنے والی 3 خواتین کون ہیں؟ غلاف کعبہ اسلامی دنیا کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر غلاف کعبہ کی جو تبدیلی ہے، غلاف کعبہ یعنی کہ جو کعبہ شریف، بیت اللہ شریف پر غلاف کعبہ کو جو تبدیل کرنے کا یا پہنانے کا جو عمل ہے، وہ اسلام کی آمد سے پہلے سے تھا۔ قریش مکہ جو ہے غلاف کعبہ کو تیار کرواتے تھے، اور اس تیاری کے بعد جو ہے وہ اس تیاری کے اندر جو پیسے جمع کرواتے تھے وہ پیسے ہوتے تھے جو ہر قسم کے سود سے، ہر قسم کی کھوٹ سے، چوری سے بالکل پاک صاف جسے کہتے ہیں، کہ اس طرح کا سرمایہ جمع کرتے تھے، پھر غلاف کعبہ کو تیار کروا کے بیت اللہ شریف کے اوپر اسے پہنایا جاتا تھا۔ اسلام کی آمد سے قبل بھی غلاف کعبہ کی تیاری، تبدیلی اور اس کو پہنانا یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اور اسی طرح اسلام کی آمد کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور اسلامی تاریخ، خلافت امیہ، خلافت عثمانیہ یا اسی طرح خلافت عباسیہ، یہ تمام جو اسلامی تاریخ گزری ہے اس میں غلاف کعبہ کو انتہائی شرف اور اعزاز سمجھا جاتا رہا، اور اس کی تیاری میں تمام حکمران جو ہیں اپنے لیے تیاری کرتے تھے اور اس کو پہناتے تھے۔ لیکن بہرحال اسلامی تاریخ کے اندر 3 خواتین کا ایسا نام ملتا ہے، اسلامی تاریخ نے بلکہ اس سے پہلے بھی، کہ 3 خواتین کا ایسا نام ملتا ہے جنہوں نے غلاف کعبہ کو تیار کیا۔ یہ مشہور اور معروف اور جن کو یہ اعزاز ملا، یہ خواتین کون تھیں؟ اس حوالے سے یہ ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تاریخ میں غلاف کعبہ تیار کرنے والی 3 خواتین۔
بیت اللہ کے غلاف کی تیاری کو نہ صرف ظہور اسلام کے بعد بلکہ دور جاہلیت میں بہت بڑے اعزاز کا کام سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی غلاف کعبہ کی تیاری میں مقابلے کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ بھرپور مشقت کے باوجود ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق غلاف کعبہ کی تیاری میں اپنا حصہ ڈالتا تھا۔ بہت سے لوگ غلاف کعبہ تیار کرتے، جس کا تیار کردہ غلاف سب سے خوبصورت، مضبوط اور مکمل ہوتا، اس کا غلاف خرید لیا جاتا۔ قریش میں ہر ایک غلاف کعبہ کی خریداری کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ عام طور پر کئی افراد مل کر اسے تیار کرتے۔ تاریخ کی کتب میں غلاف کعبہ کی تیاری کا تذکرہ بہت ہے، اور یہ بھی کہ غلاف کعبہ زیادہ تر مرد حضرات کا کام تھا۔ تاہم تاریخ میں کچھ خواتین کے نام بھی ملتے ہیں جو غلاف کعبہ تیار کرتی۔ ان میں 3 خواتین زیادہ مشہور ہیں۔ النوار بنت مالک پہلی مشہور خاتون ہیں جنہوں نے غلاف کعبہ تیار کیا۔ وہ صحابی رسول زید بن ثابت کی ماں ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ زید کی پیدائش سے پہلے میں جب امید سے تھی تو میرے ذہن میں غلاف کعبہ کی تیاری کا خیال پیدا ہوا۔ میں نے عربوں سے سن رکھا تھا کہ غلاف کعبہ کی تیاری بہت بڑا اعزاز اور شرف کا کام ہے۔ اسی طرح قبیلہ قریش کے عمر بن الحکم کا کہنا ہے کہ ان کی ماں نے بھی غلاف کعبہ تیار کیا۔ اسلام سے قبل غلاف کعبہ تیار کرنے والی خواتین میں ایک نام نتیلہ بنت جناب ام عباس بن عبد المطلب کا بھی ملتا ہے۔ انہوں نے ریشم سے غلاف کعبہ کی متعدد اقسام تیار کی۔ تاریخی مصادر سے معلوم ہوتا ہے کہ عباس بن عبد المطلب چھوٹی عمر میں گم ہو گئے تھے، تو ان کی ماں نے یہ نظر مانی کہ اگر ان کا بیٹا مل گیا تو وہ غلاف کعبہ تیار کرے گی۔ پھر وہ مل گئے تو غلاف کعبہ بنانے کی نظر پوری کی گئی۔ نتیلہ آخری خاتون تھیں جنہوں نے قریباً 1500 سال قبل غلاف کعبہ تیار کیا۔ اس کے بعد یہ شرف اہل قریش کے پاس ہی رہا۔ سعودی حکومت کے قیام کے بعد اب مکہ مکرمہ کے قریب غلاف کعبہ کے نام سے بنی مشہور فیکٹری میں غلاف کعبہ کو تیار کیا جاتا ہے، جس پر لاکھوں ریال خرچ ہوتے ہیں۔ ہر سال 9 ذی الحجہ کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، غلاف کعبہ کی تبدیلی، تیاری اور پھر اسے پہنانا، یہ ایک بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ غلاف کعبہ کو ہاتھ لگائے، غلاف کعبہ کو چومے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے اپنے لیے دعائیں مانگے۔ یہ ہر مسلمان کا شرف ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کا جو معاملہ ہے یہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے ایسا ہی رہا، اور اب بھی جو غلاف کعبہ کی تیاری کا جو مرحلہ ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے ایک فیکٹری ہے کسوہ کعبہ کے نام سے، اس کے اندر جو ہے اس فیکٹری کے اندر غلاف کعبہ کو تیار کیا جاتا ہے، اور اس غلاف کعبہ کی تیاری کے اندر جو ہے لاکھوں ریال جو ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں، اور کئی تولے جو ہے وہ کئی کلو گرام جو ہے سونا خالص وہ استعمال ہوتا ہے، خالص ریشم استعمال ہوتی ہے، اور ہر سال 9 ذی الحجہ کو غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو پرانا غلاف کعبہ ہوتا ہے اس حوالے سے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف ملکوں کے اندر ان کو بھیج دیا جاتا ہے بطور ہدیہ، جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو دیے جاتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر کسی کے پاس بھی اگر غلاف کعبہ ہو تو اسے بہت ایک شرف کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس کی زیارت کی جاتی ہے، اسے دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر سے مسلمانوں کے محبت کا یہ ایک عالم ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں انہی کو نصیب ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں ایک دلچسپ ایک ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ وہ ویڈیو دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے تو وہ اللہ اسے بچا لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے جب ان کا کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے، کسی کی موت آئی ہوتی ہے تو اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی حوالے سے ایک ویڈیو ہے، یہ ویڈیو دراصل ہیتھرو ایئرپورٹ کی ہے جہاں پر جہاز لینڈ کر رہا تھا، لیکن لینڈنگ کے دوران جو ہے وہ پائلٹ کی مہارت سامنے آئی ہے، اور پائلٹ نے مہارت سے جہاز کو طوفان سے بچا لیا اور لوگوں کو بھی بچا لیا۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
हाँ नाज़रीन इकराम, ये आपने एक वीडियो देखी है जो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। ये वीडियो दरअसल हेथरो एयरपोर्ट की थी, जहाँ पर मुसलसल तूफ़ान आते रहते हैं। तूफ़ानों से जहाज़ों की लैंडिंग और उनका उतरना बहुत एक मसला होता है। तो ये एक वीडियो थी जिसके अंदर पायलट ने जहाज़ को जब लैंड करने लगे तो जो हवाएं थी वो इंतहाई तेज़ थी, तो जहाज़ जो है काबू नहीं रख पाए वो, जिसकी वजह से उन्होंने कमाल महारत से जो है जहाज़ को फ़ौरन दोबारा से ऊपर उड़ा लिया। इस पर तनकीद भी की गई है और इसके हवाले से कहा गया कि जो जो जानने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला था और इसमें पायलट की जो है वो जहानत सामने आई है। बहरहाल दुनिया मेरे आगे के इस प्रोग्राम में हम दुनिया भर से जो अहम और ताज़ा खबरें हैं उनको शामिल करते हैं, अहम वाक़यात को, अहम स्टोरीज़ को हम शामिल करते हैं और हमारा हदफ ये होता है कि आवाम को मालूमात पहुँचाई जाएँ, दुरुस्त मालूमात पहुँचाई जाएँ और इसके साथ साथ ऐसे वाक़यात, ऐसे इशूज़, ऐसे मौज़ूआत जिनके हवाले से हम ये समझते हैं कि इससे माशरे में, समाज में कोई तब्दीली आ सकती है, तो उस पर भी हम बात करते हैं। साथ साथ अगर कहीं पर किसी पर जुल्म होता है तो उस पर भी हम बात करते हैं। तो इसी हवाले से दुनिया मेरे आगे का ये जो प्रोग्राम है, इस हवाले से अगर आप अपने तजावीज़ हमें देना चाहें, फीडबैक देना चाहें, तो हमारे जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं दुनिया मेरे आगे के, जीमेल पर ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं आप, और साथ साथ फेसबुक पर हमारा जो दुनिया मेरे आगे नाम से ऑफिशियल पेज है उसे फॉलो कर सकते हैं। दुनिया मेरे आगे नाम से चैनल है यूट्यूब पर, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अकाउंट है ट्विटर पर, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो 24 उर्दू टीवी नेटवर्क है, इसके जो हमारे ऑफिशियल चैनल हैं उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं और हम तक आप अपनी तजावीज़ पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा इशू आपके पास है, आप समझते हैं कि दुनिया में या पाकिस्तान में कहीं पर भी किसी पर जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ कोई मीडिया बात नहीं कर रहा, तो हम अपने इस चैनल पर उस पर बात करेंगे। बिलखुसूस दुनिया में आगे ये प्रोग्राम जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है, इस हवाले से हाजिर है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।